अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से तमाम लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। तमाम पाकिस्तानियों को जो पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, उन तमाम मुसलमानों को जो दुनिया में कहीं भी रहते हैं, और उन तमाम लोगों को जो मुसलमान नहीं हैं लेकिन हमारे साथ मिलके कहीं पे भी दुनिया में ईद मना रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान में जो हालात हैं इस वक्त, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के और अफ़गानिस्तान के जो जंग के हालात हैं, वो एक तरफ आप देखें तो दो मुसलमान मुल्क हैं, जो अक्सरियती मुसलमान मुल्क, वो आपस में इस वक्त एक जंग की सूरत हाल में है। इसी तरह ईरान जो है वो इसराइल के साथ जंग लड़ रहा है, जिसमें अमेरिका भी बराह रास्त शामिल है, और ये भी एक अलहदा चपकलस चल रही है, और इसमें भी जानें ज़ाया हो रही हैं। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जंग में भी जानें ज़ाया हो रही हैं, और ये इनमें तीन मुसलमान मुल्क इन्वॉल्व हैं इसमें, और एक यहूदी या सेहूनी मुल्क इन्वॉल्व है। तो अगर देखा जाए तो सिर्फ फ़िरक़ों का फ़र्क है। ईरान एक शिया रियासत है, पाकिस्तान एक सुन्नी बरेलवी रियासत है, अक्सरियती मतलब अक्सरियत के हिसाब से। और इसी तरह अफ़गानिस्तान जो है वो तकरीबन देवबंद और जो तालिबान हैं, जैसे वो वहाबी या देवबंद इस तरह के जो लोग हैं लेडीज़, उनमें वो भी हैं, बहुत सारे वो भी शामिल हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो जंगें हैं ये अपनी असास में, बेशक इनके पीछे असल हकीकत कुछ भी हो, लेकिन ये काफ़ी हद तक एक मजहबी किस्म की जंगों के अंदर मुलविस हैं। और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को नहीं होना चाहिए इस तरह के जंग में दाखिल होना, लेकिन चूंकि ईरान ने यहाँ पे काफ़ी, यार क्या हो गया मुझे आज। अस्सलाम वालेकुम। मैं आजकल बहुत हैरान हूँ एक बात पे, कि ये जो तमाम लोग हैं जो इस वक्त उलमा कराम हैं, चाहे वो सुन्नी उलमा हैं चाहे वो शिया उलमा हैं, वो ईरान की जो जंग है इस वक्त इसराइल और अमेरिका के साथ, उसमें इसराइल तो बराह रास्त इन्वॉल्व है, अमेरिका भी पुष्पनाई कर रहा है इस वक्त इसराइल की, सबको मालूम है। तो वो जो लोग बार बार कह रहे हैं पाकिस्तानियों को, और पाकिस्तान के अंदर एक तासुर उभार रहे हैं कि पाकिस्तानियों को भी फ़ौरन जंग के अंदर घुस जाना चाहिए और पाकिस्तान को भी घुस जाना चाहिए, और ये पाकिस्तान के अंदर इस तरह की चीज़ें भी बोल रहे हैं हर एक को कि जी कोई गैरत का मामला है, ये हमीयत का मामला है, और वगैरह वगैरह। तो मैं तो वो तमाम उलमा और वो तमाम मौलवी हमारे दोस्त, और वो तमाम वो लोग भी जो लिबरल हैं, वो भी लोग जो लेफ़्ट के हैं, वो भी लोग जो अपने आप को सोशलिस्ट कहते हैं, मैं उनको चाहूँगा कि वो सारे के सारे जाएं ईरान में और जाके लड़ें। वो जिन लोगों को ये नहीं समझ आती कि उनको लड़ना चाहिए या मुल्क को लड़ना चाहिए, उनको ना कहें कि आप जाके लड़ें, आप खुद जाके लड़ें, बल्कि अपने साथ अपने ख़ानदानों को भी लेके जाएं। और ये बड़ा ज़रूरी है कि आप उधर जाएं, क्योंकि देखें, आप हमारे मुल्क में एक साजिशी माहौल बना रहे हैं, और ज़्यादातर इनमें पीटीआई के लोग शामिल हैं। और पीटीआई ने ये बयानिया बनाया हुआ है। असल में ये इमरान जो अंदर बैठा हुआ है ना, ये बहुत बड़ा एक साजिशी आदमी है, पहले भी साजिशें करता रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। आपको अच्छी तरह मालूम है कि इस आदमी ने इस मुल्क के अंदर फसाद की, नफरत की, तकसीम की जो सियासत की है, जब से इसको निकाला गया था, इसके मालिकों ने निकाला था, उस वक्त से ये लगा हुआ है मेरे मुल्क के ख़िलाफ़ हरकतें करने। और अभी ये जेल के अंदर बैठ के भी बाज नहीं आ रहा। और जबरान इलियास जैसे घटिया लोग जो हैं, जो सारा दिन जिनको मैं इसलिए बिज़ी रखता हूँ कि सारा दिन मेरे ट्विटर को चेक करते रहते हैं कि बढ़ तो नहीं गया, ये डरे होते हैं सारे मेरे से इस वक्त। और ये शबाज गिल जैसे घटिया लोग और भगौड़े सारे, और ये इमरान रियाज और मुईद पीरज़ादा, और इसी तरह वो असलान खालिद और अज़हर मशवानी, और एक ज़माने में बुशरा बीबी जो थी वो भी इनके साथ होती थी सोशल मीडिया को रन करने में। तो ये सब लोग जो हैं ये बयानिए बना रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। और अब इन्होंने नया एक काम शुरू किया है कि ये ईरान के हवाले से ही कहते हैं कि जी अगर पाकिस्तान के अंदर गैरत है, पाकिस्तान के अंदर कोई इस तरह की कोई हमीयत है, तो उनको ईरान के साथ जाके खड़ा हो जाना चाहिए और वो जंग लड़नी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको सबको वापस आना चाहिए। शहबाज गिल को अपने बाल बच्चों समेत वापस आना चाहिए, वो तो अमेरिका में बैठे हुए हैं सारे। तो आप वापस आएँ और ईरान हम आपको भिजवाते हैं, आप वहाँ जाके लड़ें। इसी तरह ये जो मुईद पीरज़ादा, इमरान रियाज वगैरह, इनको भी जाना चाहिए। सारे अपनी फैमिलीज़ के साथ वहाँ बैठे हुए हैं, और पाकिस्तान को जो है वो हल्ला शेरी पे आमादा करेंगे जी आप जाके जंग लड़ें। इसी तरह यहाँ पे भी कुछ लोग हैं, जैसे आपने देखा होगा, और ये मकबूल जैसे, ये बड़ा मुनाफिक आदमी है, ये वही है जिसने कहा था कि जनरल बाजवा
کہ پتہ نہیں ایک ہاتھ میں کیا چھڑی تھی اور پتہ نہیں کیا بول رہا تھا بیچارے کو، بعد میں اس کی تردید بھی کرنی پڑی، اور پھر کہتا تھا کہ نہیں اصل میں اس کا مطلب کچھ اور تھا. مطلب اتنا منافق ہے اپنی بات بھی کھڑا نہیں ہوتا. اور کچھ عرصہ پہلے جو کہہ رہا تھا کہ عمران مطلب جو جیل میں ہے اس وقت، اس کو کوئی بیماری نہیں ہو سکتی، تو اسی کے میرا خیال ہے کوئی 10 دن بعد عمران کو وہ آنکھ کا مسئلہ ہو گیا. تو اتنا یہ گھٹیا آدمی ہے، اور یہ سارا دن یہی گفتگو کرتا رہتا ہے. بس اسی طرح کے اور بھی بہت سے صحافی ہیں، اور پی ٹی آئی کے جتنے بھی ایسے رہنما ہیں، پی ٹی آئی کے جتنے بھی لیڈر ہیں، جو سارے کے سارے اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں شیریں مزاری سمیت ان سب کو چاہیے کہ وہ بھی ایران جائیں، اور ان سب کو باقاعدہ بھجوایا جائے ہوائی جہاز کے ذریعے. مطلب میں تو چاہوں گا کہ ایک اسپیشل فلائٹ دی جائے ان کو، اور ان سب کو بھجوایا جائے جو وہاں جا کے لڑیں یہ، اور یہ اس جنگ میں حصہ لیں. کیونکہ دیکھیں پاکستان نے تو وہ کرنا ہے جو پاکستان کے لیے بہتر ہے. یہ پاکستان نہیں، صرف پوری دنیا میں جتنے بھی قومی ریاستیں ہیں وہ سارے اپنے مفاد کو سامنے رکھ کے فیصلے کرتی ہیں. مسلم امہ کا جو کانسیپٹ ہے وہ صرف آپ کے دماغ میں ہے، یہ کوئی حقیقت میں ایسی کوئی چیز ہے نہیں. عراق اور ایران کی جنگ آپ کو یاد ہوگی، آج بھی افغانستان اور پاکستان آپس میں لڑ رہے ہیں. آپ کو اس سے بڑا ثبوت کیا چاہیے کہ مسلم امہ صرف ایک خیال ہے جس کو مذہب فروشی کے ذریعے بیچا جاتا ہے، اور لوگ جو ہیں اس کو بھی یقین کر لیتے ہیں. اسی طرح وہ عمران نے اپنے آپ کو مشہور کیا تھا، مطلب وہ آدمی جو اپنی سگی چھوٹی سی بیٹی کو چھوڑ کے بھاگ گیا تھا اس لیے تاکہ اس کی ماں سے، اس کی مظلوم ماں سے شادیاں نہ کرنی پڑے، اور عدالت میں چھوڑ کے بھاگ گیا تھا انصاف مانگتے ہوئے ان لوگوں کو. بعد میں تحریک انصاف بنائی. تو اس آدمی کے لیے یہ سارے جو ہے نا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ وہ امت مسلمہ کا لیڈر، اور یہ وہ مطلب شرم نہیں آتی. آپ اتنے جاہل ہیں، اتنے منافق ہیں، اور اب تو میرا خیال ہے ڈھٹائی اور بغیرتی کی اس سطح پہ پہنچ رہے ہیں کہ آپ کو شرم ہی نہیں آتی کہ کس آدمی کو کیا بنا رہے ہیں. میرا آپ سے اختلاف بھی یہی ہے سب سے بڑا، کہ ایک آدمی جو مذہب فروش ہے، جو کہ منافق ہے، جس کی پوری زندگی غلاظت میں گزری ہے، اس کو آپ نیک اور سچا اور اچھا کیوں ثابت کرتے ہیں؟ آپ ایسے کہیں نا کہ عمران نے پاکستان کے لیے یہ سوچا ہے، وہ یہ کرے گا جب آئے گا، وہ پاکستان کے لیے اس طرح کے ریفارمز کرے گا. تو ہم آپ کی بات سنیں اور نام آپ کے بارے میں، عمران کے بارے میں کوئی ذاتی بات کریں. لیکن اگر آپ اس کو نیک اور سچا اور اچھا بنانے کی کوشش کریں گے، مسلمان اور پھر مومن، اور یہ اوریا والا جو بغیرتی والا جو ایک عنصر آتا ہے کہ وہ جی جیسے میں نے آپ کو کہا کہ امت مسلمہ کے لیڈر بنا رہا ہوتا ہے اس کو، اور یہ ہوگا عمران تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. ان کو شرم نہیں آتی کہ عمران کی ان کو زندگی نہیں پتہ کیا گزری ہے اور کس قسم کے آدمی کو کیا بنا رہے ہیں. وہ تو بہت بڑا فراڈی ہے عمران جو ہے. اور آج تک اس نے کیا ہے؟ کوئی ایسا کام بتائیں ایک مجھے کہ جو عمران نے کہا ہو اور بعد میں کیا ہو، اور میں کروں گا، جو کہتا تھا نا کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا، تو بعد میں کیا ہو. اور کوئی ایسا کام بتائیں جو اس نے کہا ہو کہ میں نہیں کروں گا اور بعد میں اس نے نہ کیا ہو. دیکھیں یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے نا یہ اس کے ساتھ جو کھڑے ہوئے ہیں یہ اتنے بڑے منافق ہیں جتنا عمران خود ہے. اور زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو کہ ریاست پاکستان کے خلاف بس بک بک کرتے رہتے ہیں. ان کو شرم نہیں آتی کہ ایک آدمی جو کہ اسی ریاست کا بوٹ پالچیا تھا، جواد احمد تو نہیں ہے، تو بوٹ پالچیا یہی تھا، اور یہی آیا تھا آر ٹی ایس بٹھا کے، جب وہ ان کا ملازم تھا، فوج کا ملازم تھا، فوج کا ایک طرح سے پیادہ تھا سیاست کے اندر. تو اگر اس کو نکال دیا گیا کیونکہ اس کی پرفارمنس نہیں تھی، اس کے مالکوں نے نکال دیا، لیکن نکالا انہوں نے سیاسی طور پہ، انہوں نے اس طرح نکالا کہ اس کو پارلیمنٹ کے ذریعے نو کانفیڈنس کے ووٹ کے ذریعے باہر نکالا گیا. اب انہی لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، بھئی آپ کیا کسی انقلابی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں؟ یہ تو ایک جعلی قسم کا آدمی ہے، اس نے کون سا انقلاب ساری عمر کیا، نہ یہ کر سکتا ہے بیچارہ. تو اس کے لیے کھڑے ہو کے جب اس طرح کی ریاست کے خلاف بات کرتے ہیں نا، تو مجھے ہمیشہ یہ خیال آتا ہے کہ ایک نمک حرام فوج کے نمک حرام بوٹ پالچی ملازم کے لیے آپ اس طرح نہیں ہمیں بتا سکتے کہ کیا کریں کیا نہ کریں. اسی طرح آپ ایران کے بارے میں یہ کام کریں. مجھے بتائیے کہ جب ایران اور عراق کی لڑائی ہوئی اس وقت آپ کھڑے ہوئے تھے ان میں سے کسی کے ساتھ؟ پاکستان کھڑا ہوا تھا. اچھا اسی طرح جب آج جو لڑائی ہو رہی ہے، ہم اسرائیل کی مذمت بھی کرتے ہیں، ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ غلط کر رہا ہے، لیکن ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس جنگ میں ساتھ لڑیں گے اور ہم اسرائیل کو نیست و نابود کر دیں گے. کیا دنیا میں نیست و نابود کرنے سے ملکوں کو جنگ پیدا ہوگی یا امن پیدا ہوگا؟ ہمیں امن کا بیان پر ہونا چاہیے، سفارتی محاذ پہ لڑنا چاہیے ان تمام چیزوں کے خلاف جو کہ دنیا میں ہو رہی ہیں، بربریت جو ہو رہی ہے، یا ہمیں جنگوں میں شامل ہو جانا چاہیے؟ کیا صلح حدیبیہ جو ہے اگر وہ اس کی جگہ صرف لڑنا چاہتے اس زمانے کے جو جتنے بھی مسلمان تھے تو کیا وہ جیت جاتے؟ انہوں نے تو اسی لیے ٹائم لیا تھا نا صلح حدیبیہ میں، 630 سے 632 تک
وہ صلح چلی، اور اس کے اندر انہوں نے بہت ہی ایسی شرائط پہ صلح کی تھی جس میں پلہ بھاری نظر آتا تھا دشمن کا، لیکن انہوں نے اپنی طاقت جو ہے وہ اتنی دیر میں بڑھائی، اور پھر وہ جو آپ کو پتہ ہے فتح مکہ وغیرہ، فتح مکہ کی، اور اس کے علاوہ بھی آپ سمجھیں گے ارد گرد کے علاقوں میں بھی ان کا اثر و رسوخ بڑھا۔ تو یہ تو آپ کی اپنی ہسٹری ہے، یہ مسلمانوں کی اپنی ہسٹری ہے جو میں بول رہا ہوں، اور سب اس کو مانتے ہیں، چاہے شیعہ ہوں چاہے سنی ہوں۔ تو اسی طرح جب عراق کی اور امریکہ کی جنگ ہوئی تھی، تو کیا ایران عراق کے ساتھ کھڑا ہوا تھا؟ سفارتی سطح پہ نہیں بلکہ ملکی سطح پہ تو نہیں کھڑا ہوا تھا۔ تو آپ لوگ جو آج کل آپ کو بخار چڑھا ہوا ہے، یہ اصل میں پی ٹی آئی کا بیانیہ ہے، یہ پروپیگنڈا ہے پی ٹی آئی کا۔ اور پی ٹی آئی کا یہ جو پروپیگنڈا ہے، جب یہ علماء اٹھاتے ہیں نا، جب علماء جا کے اس طرح کی باتیں شروع کر دیتے ہیں، اور سب سے پہلے تو نا وہ ناصر عباس جو ہیں، وہ جو ان کے شیعہ ایک مولوی ہیں، اور میں بتا رہا ہوں نا کہ تمام سنی اور شیعہ تمام ان علماء کو اور مولویوں کو وہاں بھیجیں اپنے خاندانوں سمیت ایران لڑنے، جو کہ اس وقت پاکستان میں فساد مچانے کی کوشش کر رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر لوگوں کو جو ہے وہ کہنا چاہیے اپنی حکومت کو کہ جی ان کے جنگ میں گھس جائیں اور بمباری کریں، اور اٹامک پاور جو ہے ہم اس کا مطلب اس کا روپ ڈالیں، اور ہم کہیں کہ جی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو وہ سب سے پہلے وہ جائیں، وہ علامہ یہ جو ناصر عباس ہیں یا ناصر جعفری ان کا جو بھی پورا نام ہے، یہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ مطلب پھر وہی بات کہ ایسے آدمی کے ساتھ جو اپنی سگی بیٹی کو چھوڑ کے بھاگ گیا تھا، ان کو شرم نہیں آتی کہ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور پھر مذہب کی باتیں بھی کرتے ہیں۔ تو آپ جائیں، آپ جا کے لڑیں، تو ان سب کو بھیجیں، ان سب کو جہازوں میں ڈالیں، ان کو سب کو بھیجیں۔ ان کو پاکستان سے زیادہ نا اس وقت زیادہ کھلبلی مچی ہوئی ہے ان کو اس بات کی کہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی جو ہے نا اس کا بیانیہ ہم پروپیگنڈا وار کے اندر اس کو ڈالیں گے، جی ایران کے خلاف دیکھیں پاکستان کی گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ دیکھیں کچھ نہیں کر رہی۔ جبکہ میرے خیال میں اس وقت سب سے بہتر ڈیسیجن جو ہو سکتا تھا قوم کے مفاد میں، ملک کے مفاد میں، وہ انہوں نے کیا ہے۔ میں بھی بڑا ناقد ہوں اس تمام جو سیاسی معاملات پاکستان کے ہیں، میں بھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا ناقد ہوں، میں بھی ان کے خلاف سیاسی مخالف ہوں گا، میں ان کے سب کے تمام رولنگ کلاس کے خلاف سیاست میں کھڑا ہوا ہوں۔ ہم تو عام لوگوں کی پارٹی بنا رہے ہیں، لیکن جہاں پہ ٹھیک ہوتا ہے کوئی بھی فیصلہ کسی بھی حکومت کا، کسی بھی ریاست کا، ایون عمران بھی ہوتا تو میں عمران کا غلط فیصلہ غلط کہتا، صحیح فیصلہ صحیح کہتا۔ تو یہ جو فیصلہ ہے بالکل ٹھیک ہے۔ آپ نے جنگ دیکھی نہیں ہے ابھی، وہ سہیل دھیانوی نے کہا تھا نا کہ ٹینک آگے بڑھے یا پیچھے ہٹے، کوک دھرتی کی بانجھ ہوتی ہے۔ اسی طرح اس نے کہا تھا کہ جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے، یہ کیا مسئلوں کا حل دے گی، آگ اور خون آج بخشے گی، بھوک اور احتیاج کل دے گی۔ تو آپ لوگوں کو جو ہے نا اتنی شرم نہیں آتی کہ آپ کو پتہ نہیں ادھر بربریت کیسی ہوگی اگر جنگ ہوتی ہے۔ یہاں پہ اگر ہم جنگ کے اندر جاتے ہیں تو یہاں پہ بھی بم گریں گے، آپ کے جو بچے ہیں وہ مریں گے، آپ کے سوچیں نا ذرا منظر نامہ دیکھیں، اور آپ کی جو عورتیں ان کی عصمت دری ہوگی، کیونکہ اس وقت تو تمام دنیا کے اندر جو لوگ ہیں وہ اتنے تو مہذب ابھی نہیں ہوئے، کوئی سوشلزم تو آیا نہیں کہ مہذب ہو جائیں گے، یہ تو سرمایہ داری نظام ہے۔ ہر ملک کو اپنی پڑی ہوتی ہے، ہر ملک جو ہے وہ دوسرے کو معاشی میدان میں بھی اور سیاسی میدان میں بھی اور ہر لحاظ سے جو ہے وہ بین الاقوامی طور پہ بھی دبانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ سرمایہ داری نظام میں ہوتا ہی یہی ہے۔ تو انسانیت تو کوئی ہے ہی نہیں اس وقت دنیا کے اندر۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جو تمام ملک ہیں جن کے پاس تیل ہے، جو یا جن ملکوں کے پاس، جیسے سعودی عرب ہے مثال کے طور پہ، اب سعودی عرب بھی ایک آپ کو پتہ ہے وہابی ریاست ہے، اور وہ بھی ایک، آپ سب کو کہیں گے جی سب اسلامی ریاستیں ہیں یا مسلمان ریاستیں ہیں، اصل میں تو یہ فرقے والی ریاستیں بھی ہیں نا۔ وہ ہم کہتے ہیں کہ اگر ریاست کا کوئی مذہب ہوتا ہے تو پھر ریاست کا فرقہ بھی ہر صورت میں ہوتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا نا کہ آپ کی ریاست کا کوئی مذہب ہو اور آپ کا فرقہ نہ ہو۔ تو اسی طرح یہ جتنے بھی ملک ہیں انہوں نے آج تک ایک دوسرے کو کیا دیا ہے؟ ہم نے سعودی عرب سے کیا لے لیا ہے؟ وہ تو ان کا اپنا تیل ہے، وہ اپنے حساب سے چلتے ہیں۔ ایران کا بھی اپنے حساب سے وہ جو کرتا ہے دنیا میں وہ کرتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ مسلم امہ کا آپ کہاں سے نکال لیتے ہیں بار بار یہ والا معاملہ۔ آپ کو تو بلکہ چین نے زیادہ مدد کی آپ کی باقی ملکوں سے کی نسبت، اور چین جو ہے وہ تو ادھر زیادہ تر لوگ ایتھیسٹ ہیں، ادھر تو لوگ جو ہیں وہ خدا کو ہی نہیں مانتے، تو انہوں نے آپ کی پھر بھی مدد کی ہے۔ تو یہ اس میں کہاں سے آپ یہ مذہب لے آتے ہیں لڑائیوں کے اندر اور جنگوں کے اندر؟ ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر اسرائیل نے جارحیت کی ہے ایران کے خلاف تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم نے کی ہے، اور ہم اسرائیل کو تسلیم بھی نہیں کرتے، اور ہم نہیں کر رہے ابھی تک۔ لیکن ہم اس جنگ میں اس حد تک گھس جائیں کہ ہم یہاں پہ بمباری کروائیں، ہمارا بھی وہی حال ہو جو اس وقت دبئی کا ہوا ہے، یا جو کہ تہران کا ہوا ہے، یا جو
اس سے پہلے شام کا ہوا، اس سے پہلے افغانستان کا ہوا، اس سے پہلے جو ہے وہ مختلف ممالک جہاں جہاں بھی امریکہ عراق کا ہوا، تو ان سب جگہ پہ جو کچھ ہوتا رہا ہے آپ چاہتے ہیں پاکستان میں بھی یہی ہو. جیسے پیلسٹین کے اندر جو ہوا ہے وہ اس کو چھوڑیں کہ غلطی کس کی ہے کس کی نہیں ہے. کیا جو بچے مر گئے ہیں وہاں پہ، جو لوگ مرے ہیں، کیا ان کو واپس نہیں لایا جا سکتا؟ مطلب ان کا روکا نہیں جا سکتا تھا؟ یہ جو قتل ہے یا جو ان کی جو بھی ان کا مرنا ہے، وہ تو اس وقت ہو سکتا تھا جب کوئی سفارتی سطح پہ تمام مسلمان ملک بیٹھ کے یہ ان کو سمجھاتے. تو لوگ اپنی اس وقت اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی اندر جاتا نہیں ہے، اور جب جنگ شروع ہوتی ہے تو لوگ وہی انہی کے مر رہے ہوتے ہیں، انہی کے لوگ مرتے ہیں. آپ لوگ بیٹھ کے بس انہوں نے ٹان لگائی ہوتی ہے، اس وقت بھی جایا کریں. میں تو چاہتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ اس وقت یہ باتیں کرے ہیں نا، یہ ناصر عباس جیسے لوگ بھی، اور اس کے علاوہ بھی جتنے بھی سنی اور شیعہ علماء جتنے بھی ہیں جو اس وقت کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی وجہ سے پروپیگنڈا کا حصہ بن کے کہ آپ جائیں جی، ہو سکتا ہے طارق جمیل بھی یہی کہہ رہے ہوں. تو ان سب کو بھیجیں، جہازوں میں ڈال کے بھیجیں، اور یہ مقبول کو کہیں کہ ان کی قیادت کرے. اور اسی طرح بہت سارے جو پی ٹی آئی کے صحافی ینگ ہیں وہ بڑی باتیں کر رہے ہیں آج کل، ان کو بھی ساروں کو ساتھ بھیجیں، اور تاکہ پاکستان کے اندر سے نا یہ والا رولا ختم ہو اور ہم بھی سکون کا سانس لیں. سارا دن انہوں نے بک بک مچائی ہوتی ہے، سازشیں کر رہے ہوتے ہیں، ڈرامے کر رہے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ. تو ان سب کو بھیجیں. اور میری طرف سے تمام پاکستانیوں کو، دنیا کے تمام مسلمانوں کو ایک دفعہ پھر عید مبارک، چاہے وہ پاکستان میں ہیں چاہے پاکستان سے باہر ہیں، اور وہ تمام غیر مسلم، وہ تمام لوگ جو مسلمان نہیں ہیں لیکن عید منا رہے ہیں ہمارے ساتھ مل کے، ان تمام لوگوں کو بھی بہت بہت عید مبارک ہو. اور پاکستان زندہ باد، انسانیت پائندہ باد.